इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना हबीबना व मौलाना महबूबना व बारिक व सल्लिम। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद शाहिद अख्तर चैनल से आप सबसे मुखातिब हूँ, क्योंकि कल की रात शब मेराज की रात है और मैं इस बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वाज़ह करना चाहता हूँ कि शब मेराज हकीकत में क्या है और शब मेराज के बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तफसीली तौर पर जान पाएँ। शब मेराज का ताल्लुक़ नमाज से बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आम तौर पर नमाज पढ़ने की ताकीद की जाती है कि नमाज पढ़िए, जबकि कुरान पाक में कहीं भी नमाज पढ़ने का नहीं बल्कि कायम करने का हुक्म मिलता है, क्योंकि दर हकीकत नमाज कायम करने और पढ़ने इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे नमाज की इब्तिदा यानी शुरुआत या बिगनी जो भी कुछ कहिए वो शब मेराज से होती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को अल्लाह पाक की ज़ियारत के लिए उसके दरबार में खुदावंद कुद्दूस की दावत पर बुलाए जाते हैं। चुनांचे इस फ़र्क को समझने के लिए कि नमाज पढ़ने और कायम करने में क्या डिस्प्यूट है, क्या इख्तलाफ है, हमें इस मेराज के वाक़या को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिजरत से सिर्फ 1 साल कबल, जब रजब की 27वीं शब थी, यानी आज के बाद कल की रात जो आएगी वो 27वीं की शब होगी। उस शब में आप अपनी चचीज़ाद बहन बड़ी हज़रत बीबी उम्मे हानी अबू तालिब के मकान में आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से पानी और मुकम्मल पोशाक यानी सर की टोपी से लेकर पाँव के नाले मुबारक तक लेकर तशरीफ़ लाए और कहा, अल्लाह ताला ने आपको दावत दी है ताकि अपने प्यारे महबूब की अपनी शान शौकत और ज़ात पाक की ज़ियारत कराए। रसूल पाक ने फ़ौरन इस खुशबूदार पानी से गुस्ल फरमाया, जन्नती लिबास पहना और खाना काबा जाकर अल्लाह की शुक्रगुजारी की और फिर जिब्राइल के साथ बुराक पर सवार हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक को पहले मस्जिद अक़सा ले गए, जहाँ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम के इमाम बनकर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की। फिर अल्लाह की ज़ियारत के लिए आसमान की तरफ रवाना हो गए। आसमान के पहले हिस्से में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, दूसरे में हज़रत यहया इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके खालाजाद भाई हज़रत ईसा इब्न मरियम से मिले, हज़रत ईसा इब्न मरियम से मिले, तीसरे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिलना हुआ, चौथे में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवें में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात। इस तरह छठे हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। इन सारे नबियों ने ताज़ीम व तकरीम के बाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बड़ी दरख्वास्त एप्लीकेशन पेश की कि आप अल्लाह ताला के हुजूर तशरीफ़ ले जाएं तो हम सारे नबियों और हमारी उम्मतों की मग़फ़रत तलब फरमाएं, क्योंकि आप रहमतुल आलमीन हैं। आज से कबल सारी मखलूक इस तमन्ना के इंतज़ार में थी, आप अल्लाह ताला से उन्हें ज़रूर बख्शवाएंगे, चुनांचे यही मौका आप अल्लाह ताला से हमारी बख्शिश करा दें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श मौला पर जहाँ तक जा सकते थे गए। उसके बाद उन्होंने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्त पेश की, या रसूल अल्लाह आप तन्हा ही यहाँ से आगे तक ले जाइए, क्योंकि वो काम हद है, यानी हमारी वो लिमिट है, हद है, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। अगर आगे जाएंगे तो हमारा पर जल जाएगा, फरिश्तों के पर जल जाते हैं। जब आका नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श लाइक करीब पहुँचे तो सर झुकाकर निहायत आजिज़ी के साथ दोनों हाथों को इस तरह बांधकर कि उनके दाएं हाथ की कलाई बाएं हाथ की कलाई के ऊपर थी, साथ ही दाहिने हाथ की छोटी उंगली अंगूठे से बाएं हाथ को मजबूती के साथ पकड़े हुए और दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली बाएं हाथ के बीच पर रख कर ताज़ीम
کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بارگاہ رب العزت کے روبرو ایک عالم وجد میں اس کی حمد و ثنا و تسبیح کرنے اور بڑائی کا اظہار کرنے لگے۔ اس طرح جیسے جیسے ان کی حمد و ثنا میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے آپ کو خدا تعالیٰ سے اور بھی زیادہ قربت حاصل ہوتی گئی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل قریب پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے تخت کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھا دی اور اپنے بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھایا، جو ظاہر کیا جو اس نے کسی اور پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور ان کے قلب نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کی تجلی انہوں نے دیکھی ہے، چنانچہ جو کچھ انہوں نے اللہ کی تجلی دیکھا، کیا تم اس میں شک پیدا کرتے ہو؟ یقیناً آپ نے اس کو اللہ جل شانہ کو ایک بار آگے بھی دیکھا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شان و شوکت نور محمدی کو دکھائی تھی۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نبیوں اور ان کی امتوں کی مغفرت کے لیے درخواست پیش کی، تو آپ نے سوچا کہ اپنی امت کے لیے کوئی خاص چیز اللہ سے طلب کیوں نہ کر لوں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت آپ نے پروردگار سے اپنی امت کی خاطر درخواست پیش کی، یا اللہ آپ کی زیارت اور آپ کی باتوں سے جو فائدہ مجھ کو حاصل ہوا ہے، جو فیض مجھ کو ملا ہے، کیا اس سے میری امت کو بھی فیض حاصل نہیں ہو سکتا؟ لہذا اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے روزانہ 50 مرتبہ نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی، جسے لے کر رسول اللہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، مارے خوشی کے واپس لوٹے تو آپ کی ملاقات پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، جنہوں نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ مشورہ دیا، خاتم النبی جب ہماری امت دن میں صرف 2 مرتبہ یعنی صبح و شام اللہ کی عبادت ادا نہیں کر سکتی تو آپ کی امت کہاں سے 50 برس کی 50 مرتبہ کی نماز ادا کرے گی؟ آپ اللہ کو حضور میں پھر درخواست پیش کریں اس کی تعداد کو کم کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ کے مطابق رسول اللہ کئی بار گئے اور آخر میں انہوں نے اس نتیجہ یہ نکلا 50 کی بجائے فقط 5 وقت نماز قائم کرنے کا حکم ملا۔ تو اس طرح سے یہ شب معراج کے دن ہم لوگوں کو اسی دن سے نماز ہمارے وقت 5 وقت کی نماز ہمارے وقت ہم لوگوں پر فرض ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ جب وہاں تو رسول اللہ نے جو معراج کی رات اللہ سے جو بھی باتیں کی، جو بھی کلام کیا، وہ ساری چیزیں وہی چیزیں ہم لوگ نماز میں دہراتے ہیں اور نماز میں وہ پڑھتے ہیں، جیسے جیسے رسول اللہ سے جو جو باتیں ہوئی وہ سب چیزیں ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب ہماری نماز معراج النبی سے آئی ہے تو ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے اس کے متعلق رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ معراج کے واقعے سے جو بھی رسول اللہ اور خدا اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جو باتیں ہوئی وہ ساری باتیں نماز میں بتائی گئی ہے اور ان پر سب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں کہ نماز سے پہلے کیا کیا چیز ہم کو کرنا ہے، جو کہ رسول اللہ نے کیا۔ معراج جانے سے پہلے ان کے لیے پوشاک آیا، ان کے لیے کپڑا آیا، ان کے لیے نالہ مبارک آیا، جیسے کہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام پوشاک یہاں تک کہ غسل کا پانی بھی جنت سے لے کر آئے جس سے انہوں نے غسل فرمایا تھا، اور پوری پوشاک یعنی سر کی ٹوپی سے لے کر نالہ مبارک تک جو سب کے سب جنتی تھے زیب تن کیا یعنی پہنا۔ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے ہم کو بھی پاک صاف رہنا چاہیے، خاص کر نماز کی حالت میں۔ ہر انسان کو جو نماز پڑھتا ہے یا نہ پڑھتا ہو جو بھی ہو، صرف وضو کا ہونا، کپڑے کا پاک ہونا یا بدن کا پاک ہونا پاکیزگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے کپڑا پاک کر لیا، بدن غسل کر کے طہارت کر لیا، بدن کو پاک کر لیا، کپڑے پاک کر لیا،
لیکن یہ اس کا دلیل نہیں ہے، یہ پروف نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ پاکیزہ پاک ہو گئے، بلکہ اہم پاکیزگی یہ ہے جو قلب کا پاک ہونا، ہمارا قلب کو پاک ہونا۔ قلب کا پاک ہونا کا ساروں کا دار مدار ڈیپینڈ ہوتا ہے انسان کی نیت پر۔ اگر ہمارا دل بغض، کینہ، حسد، جلن سے بھرا ہوا ہے تو ایسی حالت میں ہماری کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے پارٹس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں تفصیلی طور پہ بیان کر چکا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے، اور اس یوٹیوب کے چینل میں بھی آپ لوگ کو ملے گا کئی جگہ جس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یا اللہ اس سے پہلے ہم کو شیطان کو ہمارے اندر سے باہر کو نکال دے۔ اس لیے تو یہاں پر ظاہری وضو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ باطنی وضو بھی چاہیے، باطنی طہارت بھی چاہیے جو قلب کو پاک صاف کرنے سے ہوتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے ہمارے بدن کپڑے پاک نہ چاہیے۔ اب ہم اپنے بدن کو کس طرح پاک کریں گے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ جسم کی ناپاکی پانی سے جاتی ہے اور دل کی ناپاکی آنسو سے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ پانی میں 3 صفتیں ہوتی ہیں، اسے پاک کرنے والا، ناپاکی دور کرنے والا کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں ہیں: پانی کا رنگ، پانی کا مزہ اور پانی کی بو۔ اس لیے شریعت میں وضو میں کلیاں کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا گیا تاکہ کلی کرنے سے پانی کا مزہ اور ناک میں ڈالنے سے پانی کی بو معلوم اور آنکھ سے اس کا رنگ دیکھ سکے وہ پاک صاف ہے یا نہیں۔ یہاں پر بھی بڑے بزرگان دین نے یہ نصیحت بارہا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے انسان کے اوپر بلا شک شبہ یہ بات یہ ہے کہ بلکہ اس کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے، سونے، ہر کام پر اس کا نتیجہ اچھا بڑھتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں پاکیزگی اور نیکی سما جاتی ہے، اور ہمارے خیالات خود بخود حق و حلال کی کمائی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ حق حلال کا کھانا ہمارے اور ہمارے بچوں کا قلب روشن کرتا ہے، اور جائز کمائی ہمیں اور بیماری سے بچا لیتی ہے تاکہ ہماری زندگی اللہ کی خوشنودی میں سکون سے گزر سکے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو انہوں نے پوری دنیا سے قطع تعلق کر لیا، کٹ آف کر لیا، اور ان کا واسطہ صرف اللہ کے واسطے تھا۔ اس لیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ میں نے نیت کیا 2 رکعت فلاں وقت کی فلاں کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف ہے اللہ ہوگا کہہ کر جب نیت باندھ لیتے ہیں تو ہم کو محسوس کرنا چاہیے ہم نے دنیا سے واسطہ چھوڑ دیا، ہمارا کوئی دنیا سے کنیکشن نہیں ہے، اور واسطہ اللہ میں داخل ہو گئے، اللہ کے دربار میں داخل ہو کر ہم اللہ کے سامنے کریں۔ اس لیے اس حالت میں دنیا کی کسی چیز سے نسبت رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کوئی دنیاوی خیال نہ آنا چاہیے، ورنہ ہماری نماز میں خلل پڑ جائے گا۔ تو یہ چیز تو وہی ہم نماز میں آ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز کی جگہ، وہ جگہ چھوٹی، روشنی بھی دھیمی ہو، اطمینان بخش ہو، تاکہ نماز کے وقت دھیان ٹھیک سے لگا رہے۔ اس کے لیے جو جگہ ہوتی ہے وہ حجرہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی عبادت کوئی خاص جگہ کو حجرہ کہا جاتا ہے، جہاں وہ متوجہ ہو کر نماز قائم کرتے ہیں۔ بڑی اور کچھ اعلیٰ جگہ خانقاہ ہے، اس سے زیادہ لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اس سے بڑی جگہ مسجد ہوتی ہے۔ ان سب جگہوں پر صرف عبادت اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اس سے بڑی جگہ مسجد ہوتی ہے۔ ان سب جگہوں کو صرف عبادت اور نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ آئیے اس کے بعد نیت پر آتے ہیں۔ انسان جب کسی عدالت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ باندھ کر اٹھا کر یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کہیں گے وہ بالکل سچ کہیں گے، اس میں کسی طرح کا جھوٹ و فریب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نماز میں نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس وقت اپنے رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے یہ قسم کھاتے ہیں
کہ ہم جو کچھ اپنی نماز میں کہیں گے وہ بالکل سچ ہوگا اور اس میں جھوٹ و فریب کی بات نہیں ہوگی، اور ہم اللہ کو ان باتوں کے لیے اپنا گواہ بنا لیتے ہیں جنہیں ہم نماز کے حال میں وعدہ کریں گے۔ وعدہ کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کہتے ہیں۔ اور ہم اس کے بعد جو ہے تو ہماری نماز قائم ہو گئی۔ اب ہم اسی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس میں یہ بھی آج پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تیری حمایت کرتے ہیں، تو اس سے مدد چاہتے ہیں، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگ راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا تھا تو آپ نے خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں کی تھیں۔ اسی طرح اوپر کہی ہوئی باتوں کے حساب سے اگر نماز قائم کرتے ہوئے ہمیں معراج حاصل ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسی طرح نماز ادا کریں جیسے خدا سے باتیں کر رہے ہوں، چونکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے اس وقت تک ہماری نمازیں گویا بیکار ثابت ہوں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے پڑھنے کے بعد جب رسول اللہ نے کہا تب اس کے بعد ہم نماز جب ہم نے شروع کی تو ہم نے بتا دیا کہ آپ لوگ یہ الحمد شریف میں یہ اللہ سے ہم لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری بات کریں گے۔ تو لیکن جب اللہ کہ ہم نے نماز اب میں بات کر رہا ہوں کہ نماز کو کس طرح رسول اللہ نے جو باتیں کی ایک ایک کر کے ساری نماز کیسے آئی۔ اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے دنیا سے کتا تعلق کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ثنا پڑھا، سبحانک اللہم و حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے، تیری شان سب سے اونچی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور پورا سورہ فاتحہ کی پوری آیت پڑھتے ہیں جس میں بھی ساری اللہ کی تعریفیں ہیں، یہ حضور بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے جب یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی بھی سورہ کلام پاک انہوں نے رسول اللہ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ چلے گئے اللہ کی تعظیم کو بیان کرتے ہوئے وہ رکوع میں چلے گئے۔ چنانچہ ہمیں بھی رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف رکوع میں جانا چاہیے بلکہ دہرانا چاہیے سبحان رب العظیم، یہ 3 یا 5 بار، بہتر ہو کے 5 بار پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہو کے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے سمیع اللہ لمن الحمدہ، یعنی اے میرے بندے جو کچھ تو حمد و ثنا بیان کرتا ہے میں سنتا ہوں۔ یہ اللہ کا جواب ہے، اللہ نے حضور کو جواب دیا سمیع اللہ لمن الحمدہ۔ لہذا اگر ہماری نماز کو سن لے اور جواب ملے تو یہ ہماری کامیابی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر جیسے ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوئے اللہ نے انہیں اور زیادہ تجلیاں دکھائی۔ یہی دیکھ کر ہمارے خوشی کو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے سجدوں میں گرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان 5 بار انہوں نے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کو پڑھا، یعنی میرا پروردگار بڑا عظیم اور پاک ہے۔ یہ انہوں نے پہلا سجدہ کیا، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوئے تو انہوں نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے بعد یہ شب معراج کی باتیں ہو رہی ہے جو نماز میں ساری آئی ہے، اس لیے کہا گیا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، معراج سے ہے۔ شب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جو شکر ادا کرتے اللہ کا اٹھاتے ہیں تو انہیں اسی وقت اس واقعے کی یاد آ جاتی ہے جب خدا کے حکم سے سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرتے ہیں لیکن شیطان نہیں کرتا۔ اس طرف جب فرشتے اسے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خیال سے انہوں نے شیطان مردود کے برخلاف خدا کے حکم کی تعمیل کی، ایک بار پھر اس کی شکر گزاری میں سر بسر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری بار دوبارہ سیدھا شکر بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات کلیئر ہو، اس دفعہ اللہ اکبر کی تکرار کا مقصد پہلے کے اللہ اکبر کے مقصد سے فرق ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔
پہلا اللہ اکبر خدا کی عقیدت اور اس کے احترام کے جذبہ سے مغلوب ہو کر فلفل یعنی اس کا پورا ڈوبا ہوا ہو کر اللہ کے احترام میں عقیدت میں وہ پہلا سجدہ کرتے ہیں. لیکن دوسرے کے وقت ہماری اس کی عظمت رفعت اور بڑائی کے احساس سے میرا دل میرا بھر رہتا ہے اور ایک جوش رہتا ہے. اور درحقیقت اسی جوش سے ڈوب کر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کتنا بڑا رحم و کرم فرمایا ہے. ہمیں وہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے قدموں پر گریہ وزاری کریں. لہذا جب شکر گزاری ہو گئی تو وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تحفہ پیش کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنی نمازوں کے اور اپنے اعمالوں کو. اس طرح جب کوئی بادشاہ کسی کو نذرانہ پیش کرتا ہے اور بدلے میں اسے اعزاز انعام حاصل کرتا ہے، ٹھیک اسے رسول پاک نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نمازوں اور نیک اعمالوں کا نذرانہ پیش کیا. اس پر اللہ نے خوش ہو کر جواب دیا. ہم اپنے پیارے رسول کو اس طرح نوازتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر اے میرے نبی، اللہ کی رحمت و برکت ساتھ. اس طرح یہ خدا تعالیٰ کا دوسرا کلام ہے جو نماز کے درمیان وہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے ہمارے پیارے رسول اللہ حقیقت میں یا رحمت العالمین ہیں، رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت العالمین ہے. یعنی انہیں پوری کائنات کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ صرف انہیں پر سلام رحمت اور برکت بھیج رہے ہیں تو آپ نے رحمت العالمین ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی، جیسے آج بھی اپنی نمازوں میں دوہرا، یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری سلامتی ہر عبادت کرنے والے پر ہو. یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر ہی نہیں بلکہ سبوں پر، جن میں سارے فرشتے مثلا جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی آ گئے، جن و پری حور و غلام و انسان کے ساتھ کائنات کی ہر شے پر آخرت تک. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، اس کے بعد اسلام کی تعلیم دینے والوں کے لیے، پھر اپنے اہل عیال کے لیے، پھر جتنے مومنین و مرد و عورت اور نیک اعمال والے ہونے چاہیے، چاہے وہ حیات پہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، ان سبوں کے لیے اس طرح دعائیں مانگی اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد والاستاد ولمن تولد جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے ماں ہمارے باپ کو معاف کر دیجئے، ہمارے استادوں کو معاف کر دیجئے، ہماری بیوی اور بچوں کو معاف کر دیجئے، اور ساری جماعت مومن مرد اور مومن عورتوں کی اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کی، ان میں جو لوگ حیات میں ہیں ان کو بھی، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی. بے شک تو دعاؤں کو سننے اور ادا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گویا یہ اعلان کر دے کہ ہم دنیا میں واپس آ گئے ہیں اللہ کی حضوری سے. اس طرح یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ نماز کے دوران 3 بار اللہ سے بات چیت ہوتی ہے. ایک بار فرشتوں کی طرف سے اور ایک بار فرشتوں کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پیش کیا جاتا ہے. سمیع اللہ الحمد یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس صورت میں اعلان ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنی نماز کے آخری حصے میں مجھ پر اور میرے اہل عیال پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. صرف آدم علیہ السلام پر ہی بلکہ سبوں پر، جن میں سارے فرشتے جبرائیل میکائیل آ گئے، سب کے ساتھ ساتھ کائنات کے ہر شے بھی. بے شک ایک عظیم درخواست تھی جسے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو پیش کرنے کی ہمت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوش کر پوچھا میرے حبیب جیسا اس آپ کی درخواست کے بعد مجھے کیا تحفہ پیش کرتے ہو؟ تو اسی وقت رسول اکرم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. اس سوال کے جواب میں، رسول اللہ کی اس جواب میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی کے ساتھ جواب دیتا ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک محمد ہمارے بندے اور رسول ہیں۔ اس طرح یہ تیسرا کلام الہی ہے جو نماز کے دوران خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، خدا نے عبدہ کا لقب سوائے ہمارے نبی کے کسی اور کو عنایت نہیں کیا۔ اللہ اس بات سے رسول اللہ کی عظمت و برتری کا واضح ثبوت پیدا کرتا ہے۔ اللہ خوشی کے مارے سارے فرشتوں کو اس وقت ان الفاظ میں کہتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما۔ اپنے جلیل قدر مہمان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلے پر پہنچے۔ اب تک اللہ پاک نے 7ویں فلک میں سب سے زیادہ برتری عطا فرمائی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے اس طرح تعظیم پیش کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علینا سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک نور سے بنے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ کو دیکھنے میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں، کیونکہ اللہ خود ایک نور ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس تقریر میں، اس لیکچر میں بیان کیا ہے کہ نماز میں ساری باتیں جو بھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں تو سارا یہ بات جو ہے ہمارا دنیا سے سلسلہ کٹ آف ہو جانا چاہیے، کٹ جانا چاہیے۔ ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور وہ جو رسول اللہ نے شب معراج کے دن جو اللہ سے باتیں ہوئی، یہی وہ باتیں ہم نماز میں روز 5 وقت دہراتے ہیں، جیسے کہ ثنا پڑھتے ہیں، طاؤس پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کوئی سورہ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، پھر اللہ جواب دیتا ہے سمیع اللہ الحمدہ، وہ کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہاری تعریفیں سن رہا ہوں، پھر ہم رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری باتیں اللہ سے تحیات پڑھتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اتنا بڑا مہمان آج شب معراج آیا ہے، تم بھی اس کے تعظیم تکریم کرو۔ تم لوگ بھی، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج سے اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم میں ہم لوگوں نے بہت کیا تھا، تو ان کا حوالہ دے کر وہ ہم لوگ درود ابراہیمی و فرشتے پڑھ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ان کی شان میں درود پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ سلام وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ سلام پھر کے نماز کے رات باہر آتے ہیں۔ اس طرح میں نے اس کیسٹ اس پارٹس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم کو 5 وقت کی نمازوں میں جو وقت ہمارا کاروباری وقت ہے یا نوکری پیشہ لوگ ہیں، جیسے کہ ظہر کا، عصر کا، یہ 2 وقت ہے، باقیہ وقت جو ہم کو ملتا ہے فجر کا، مغرب کا، عشاء کا، یا فجر یا عشاء کا، تو ہم لوگ اس کو اسی مطابق نماز ادا کریں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں تو سمجھیں کہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، ہمارا دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہم صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، کسی کے خیال۔ اور بقیہ وقت میں تو چونکہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت خلل پیدا ہونے کا ہمیں دنیاوی کام بھی دیکھنا ہے، اگر خلل پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن جو وقت ہم اپنے گھروں میں ہیں یا مسجدوں میں ہیں، جو وقت ہم ویسا وقت جس پر ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہو، کسی کے لیے اندیشہ نہیں ہو، تو ہمیں کوشش کریں کہ ہم لوگ اس طرح سے نماز ادا کریں۔ یہ ہم نے شب معراج کے موقع پر آپ لوگوں کے لیے شب معراج کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس شب معراج میں ہمیں ملا ہے، یہ نماز ملا ہے، یہ معراج مومنین ہے۔ ہم لوگ اس نماز کو اگر ہم لوگ اس طرح سے ایک بھی ہم لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا قسمت، ہمارا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور میں اس کے بعد میں یہ خصوصی طور پر میں نے یہ تقریر اور یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور درود کے ساتھ میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ ان اللہ ملائکہ، آپ لوگ بھی درود پڑھیں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محبوبنا وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔